नाज़रीन ग्रामी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा की शादी के बाद जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, लेकिन वो आप अलैहिस्सलाम को पहचान न सके। इसकी एक वजह तो ये थी कि जब उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था तो उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए, फिर उसके पास पहुंचे, बस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया और उन्होंने यूसुफ को न पहचाना। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए और उनकी गरज थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गल्ला हासिल करने की। और उनके तो वहमो गुमान में भी ये बात ना आ सकती थी कि वो बच्चा जिसकी गुलामी की हालत में उसको बेच दिया था आज वो अजीज़े मिस्र बन सकता है। इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तर्ज़े गुफ्तगू भी उस अंदाज से की कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और मेरे मुल्क क्यों आए हो। उन्होंने कहा कि हमने सुना है आप गल्ला अता फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे शक है कि तुम कहीं जासूस ना हो। उन्होंने जवाब दिया, माअज़ अल्लाह, हम जासूस नहीं हैं, हम किनान के रहने वाले हैं और हमारे वालिद साहब याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और हमारे दादा दुनिया के अजीज तरीन आदमी हैं। और मुमकिन है कि आजमाइश खलील जो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आजमाइश डाली थी आप उसे जानते हो। हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हम इसराइल की बुनियाद हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद जिंदा हैं या नहीं? कहा, अभी तक हमारे वालिद साहिब हयात हैं। फरमाया, तुम सब कितने भाई हो? जिस पर भाइयों ने जवाब दिया कि हम 12 भाई थे। एक निहायत खूबसूरत जो नबूवत के लायक था। एक दिन वो जंगल में हमारे साथ सैर को निकला, हम गायब हुए तो उसे भेड़िया ले गया और जब हमारे वालिद को पता चला तो वो जंगल में एक गोशा इख्तियार किए हुए हैं और अल्लाह की रज़ा पर राजी हैं और उसके हकीकी भाई को अपने हुजूर में रखकर गम से तसल्ली हासिल करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मजलिस में पहुंचे तो उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सरबरे अजमत और मसनद इज्जत पर बैठे थे। बादशाहों का लिबास आपने पहना हुआ था, तो के तलाई गर्दन मुबारक में डाला था। भाइयों के ख्वाबो ख्याल में भी ये बात न थी कि आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। बहरहाल तमाम हालात मालूम करने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इनको सरकारी मेहमान समझा जाए। फिर इनके बर्तन गल्ले से भर दिए और उनको तैयार किया। जितना गल्ला उनके जानवर उठा सकते थे बोरियों में भर दिया। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि दोबारा फिर अपने भाई बिन्यामीन को भी साथ लाओ। तुम नहीं देखते कि मैं तुम्हारी कैसी खातर तवाज़ु कर रहा हूँ। इस बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, और जब उसने उनको सामान तैयार कर दिया तो कहा कि अपने सौतेले भाई को भी मेरे पास ले आना। तुम देखते नहीं कि मैं गल्ला भी पूरा नाप कर देता हूँ और मैं बेहतरीन मेजबानी करने वाला भी हूँ, और अगर तुम उसको मेरे पास न लाए तो ना मेरे पास तुम्हारे लिए गल्ला है और ना तुम मेरे पास आना। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले उनको लालच दिया फिर डराया धमकाया कि किसी तरह वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई को अपने साथ ले आए, क्योंकि बिन्यामीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। भाइयों ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उनको साथ लाएं, मगर ये सब फैसला है वालिद की इजाजत पर। अगर वो इजाजत देंगे तो हम उनको आपके सामने जरूर हाजिर करेंगे। इस वाक़े को कुरान मजीद ने इन अल्फाज के साथ जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में उसके वालिद को राजी करने की कोशिश करेंगे और हमको ये काम करना है। जब सफर की तैयारी होने लगी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नौकरों को इशारा किया कि इन लोगों के असबाब को इसी तरह इनके साथ महफूज कर दो जिनके इवज वो गल्ला खरीदने आए थे, और उन्हें इस बात का पता न चले, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है। और उसने अपने नौकरों से कहा कि उनका माल उनकी बोरियों में रख दो ताकि वो जब अपने घर को पहुंचे तो उसको पहचान ले, शायद वो फिर वापस आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ कि वालिद और भाइयों से गल्ला की कीमत न लेनी चाहिए, और ये भी हो सकता है कि घर में अनाज खोले होंगे तो हमारी चीज को देखकर फिर वापस आएंगे। इस बहाने से भाई की मुलाकात भी हो जाएगी। जब ये काफिला वापस किनान पहुंचा तो भाइयों ने अपनी तमाम सरगुज़श्त वालिद साहब को सुनाई और अर्ज की कि वाली मिस्र ने साफ साफ कह दिया है कि उस वक्त तक मेरे पास न आना जब तक अपने सौतेले भाई बिन्यामीन को अपने साथ न लाओ। इसलिए आप अलैहिस्सलाम से इल्तिजा है कि छोटे भाई को हमारे साथ रवाना करें और हम उसकी निगहबानी और हिफाजत करते रहेंगे, और इस तरह एक ऊंट का बोझ गल्ला भी ज्यादा लाएंगे। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने यूं बयान किया है, फिर जब वो अपने वालिद के पास लौटे तो उन्होंने कहा, ए हमारे अब्बा जान, हमसे गल्ला रोक दिया गया।
بس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے کہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تم پر ایسا ہی اعتماد کروں گا جس طرح اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں۔ تمہاری کیا حفاظت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جواب کو یوں بیان کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں؟ بس اللہ بہتر نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اس گفتگو سے فارغ ہو کر انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا اور دیکھا کہ ان کی پونجی بھی واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ ہماری پونجی بھی واپس مل جائے اور غلہ بھی۔ والی مصر نے ہمیں غلہ بھی عطا کیا ہے اور ہم سے قیمت بھی نہ لی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت عنایت فرمائیں اور ہم گھر والوں کے لیے خوب غلہ لائیں اور والی مصر سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کریں۔ روایت ہے کہ برادران یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام پونجی کو دیکھ کر ڈر گئے تھے کہ نامعلوم اب کیا نئی آفت آنے والی ہے، مگر واقعات کی ترتیب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز عمل کے پیش نظر جس کو تورات اور قرآن مجید میں یکساں طور پر ذکر کیا گیا ہے اس سے یہی درست ہے کہ برادران یوسف خود اپنے ہاتھ سے غلہ کی قیمت ادا کر چکے تھے۔ اس لین دین کے بعد قافلہ روانہ ہوا تھا، پھر ہر بھائی کے کجاوے میں الگ الگ اس کی قیمت واپس کی گئی، جو ہر عقل مند کی رہنمائی کے لیے کافی ہے کہ جس طرح والی مصر نے دوران قیام مصر اپنا اعزاز کیا ہے، اسی طرح یہ پونجی بھی واپس کر دی اور منت اور احسان سے بچنے کے لیے اس کا اظہار بھی مناسب نہ سمجھا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ روانہ نہ کروں گا جب تک تم اللہ کے نام پر عہد نہ کرو گے، وہ یہ کہ جب تک ہم سب کے سب گھیر نہ لیے گئے تو ہم ضرور آپ کے پاس صحیح سلامت آئیں گے اور بنیامین کو بھی آپ کے پاس زندہ سلامت لائیں گے۔ پھر جب سب نے متفق ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے روبرو پختہ عہد کر لیا اور آپ علیہ السلام کو ہر طرح کا اطمینان دلایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ محض اسباب ظاہری پر ہے، ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم اس کے معاملے کو اللہ کی نگہبانی میں چھوڑتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہم نے جو قول و اقرار کیا ہے اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اس عہد و پیمان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہوا اور اس دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ میوے اور روغان بلسان اور شہد اور گرم مسالے والی مصر کے لیے ہدیہ کے طور پر دیے اور اپنے بیٹوں کو روتے ہوئے نصیحت فرمائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کی کسی بات سے بچا نہیں سکتا، حکم تو بس اللہ ہی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے جو کچھ کہا وہ احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے، یقینی بات تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنسو بہائے اور دعاؤں اور نیک نصیحتوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کو رخصت فرمایا، چونکہ آپ علیہ السلام کے تمام بیٹے ہی طاقتور تھے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے تدبیر بطور نصیحت فرما دی کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ نظر بد گھوڑ سوار کو بھی گرا دیتی ہے، لیکن جہاں تک رہی اللہ کی رضا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور یقیناً اللہ کا ہر ارادہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ بیٹے والد بزرگوار کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مصر میں الگ الگ دروازوں سے دو دو ہو کر داخل ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے ان کو ہدایت کی تھی اور ان کو بچا نہیں سکتا تھا اللہ کی کسی بات سے، وہ بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کیا، بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ برادران یوسف نے اپنے والد بزرگوار سے درخواست لکھوائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دستار جو تبرکاً حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھی، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بطریق ہدیہ اپنے بیٹوں کے ساتھ روانہ کی۔ تمام بھائی والد صاحب کی وصیت کے مطابق متفرق دروازوں سے داخل ہو کر مہمان سرائے میں پہنچے، اور رات گزارنے کے بعد صبح کو عزیز مصر کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ وہ عبرانی مہمان آئے ہیں،
تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کروایا اور ان کا خوب استقبال کیا۔ انہوں نے والد بزرگوار کا تحفہ دستار اور درخواست خدمت میں پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے فرمایا کہ ان کی خوب عزت و خاطر و مدارت کرو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا جان کے تمام حالات معلوم کیے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک دسترخوان پر دو دو بھائی بیٹھو۔ سب بھائی دو دو ہو کر بیٹھ گئے، بنیامین اکیلا رہ گیا۔ ایک دسترخوان بنیامین کے آگے رکھا گیا تو وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام پردے کے پیچھے دیکھ رہے تھے اور آپ علیہ السلام اپنے بھائی کو اکیلا دیکھ کر شفقت برادری سے بےتاب ہو گئے اور بنیامین کو پردے کے پیچھے بلا لیا اور خوب تسلی دی اور فرمایا کہ تیرے گمشدہ بھائی یوسف کی جگہ میں ہوں۔ بنیامین نے کہا کہ آپ کا مرتبہ تو عالی ہے، لیکن اگر عزیز کی نسبت ابراہیمی ہوتی تو تب یہ حسرت مٹ سکتی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا کہ یہ راز بھائیوں سے پوشیدہ رہے جب تک یہ اپنی غلطی کا اقرار نہ کر لیں۔ بنیامین کہنے لگا میں اب مصر سے باہر ہرگز نہ جاؤں گا اور میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تورات میں ہے کہ جب بھائیوں نے والد صاحب کا رکا اور دستار مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تو آپ علیہ السلام نے بھائیوں کی بڑی خاطر مدارت کی اور نوکروں سے فرمایا کہ ان کو شاہی مہمان خانہ میں اتاریں اور ان کے لیے پرتکلف دعوت کا سامان کیا جائے۔ چند روز قیام کرنے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ان کے اونٹوں پر اتنا سامان بھر دو کہ جتنا وہ اٹھا سکیں، اور ساتھ ہی بنیامین کو روکنے کے لیے کوئی ہیلا بھی تلاش کرتے رہو، اور اپنے ملازموں سے ارشاد فرمایا کہ چپکے سے شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، پھر جب ان کا سامان تیار کروا دیا تو پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیالہ نہیں پا رہے ہیں، اور جو اس کو لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ پر غلہ ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے اور ہم کبھی چور نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے سامان میں ملے بس وہی شخص اپنی سزا ہے۔ ہم لوگ ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر اس نے تلاشی لینا شروع کیا ان کے سامان کی اس کے چھوٹے بھائی کے سامان سے پہلے، پھر اس کے بھائی کے تھیلے سے اس پیالے کو نکالا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تدبیر کی۔ وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہیں لے سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ یہ نیا حادثہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ڈر گئے اور کہنے لگے تم ہمیں اچھی طرح جان چکے ہو اور ہماری عادات و خصائل سے بھی اچھی طرح واقف ہو چکے ہو۔ ہم فساد برپا کرنے والے نہیں اور نہ ہی دوسرے ملک میں آ کر چوریاں کرنے والے ہیں۔ شاہی ملازموں نے ان پر حجت قائم کی کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے دین ابراہیمی کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ چور کو اس کے سپرد کر دیا جائے جس کا مال چرایا گیا ہو۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور بنیامین کے اسباب سے پیالہ برآمد کر لیا گیا، اور تلاشی بھی اس طرح لی گئی کہ بنیامین کا سامان درمیان میں رکھا گیا۔ پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی ہوئی، درمیان میں حضرت بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تاکہ کسی کو اس بارے میں شبہ نہ ہو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ وہ تدبیر تھی جو جناب باری تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سکھائی، چونکہ تمام بھائی متفقہ طور پر خود ہی فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے انہی کا فیصلہ یہاں صادر فرمایا۔ جب بنیامین پر چوری ثابت ہو گئی تو غصے میں آ کر کہنے لگے اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک نیا الزام لگا رہے تھے، مگر وہ اس بات کو نہ جانتے تھے کہ ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں، اور بنیامین بھی اس بات کو جانتے تھے۔ اس حادثے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، انہوں نے کہا اگر یہ چوری کرے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور اس کو ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا تم خود ہی برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔